आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दौरा करेंगी और छत्तीसगढ़ असेंबली की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। हुकूमत ने MSMEs के मजमूई कारोबार और सरमायाकारी के तरीक़ेकार को ताज़ा शक्ल देकर इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर 1 अप्रैल से अमल शुरू हो जाएगा। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। DTC की कारकर्दगी पर CAG रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने 28 अप्रैल को इंतखाबात कराने को कहा है। भारत ने इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन शहर में मर्दों और ख़वातीन दोनों के कबड्डी आलमी कप 2025 जीत लिए हैं। और पंजाब की जसप्रीत कौर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान सदर मुर्मू रायपुर में छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया भारतीय फजाइया के एक तैयारे के जरिए आज तकरीबन सुबह 10:30 बजे रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पहुंचेंगी। इसके बाद सदर मुर्मू रियासती असेंबली पहुंचेंगी और एक पौधा लगाएंगी। सदर जमहूरिया कानून साज असेंबली में सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी और प्रोग्राम से खिताब करेंगी। गवर्नर रमन डेका, असेंबली स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, वजीर आला विष्णुदेव साई, अपोजिशन के रहनुमा डॉक्टर चरणदास महंत भी तकरीब से खिताब करेंगे। इस तकरीब के दौरान सदस्य संदर्भ के उन्वान से एक किताब का भी इजरा किया जाएगा। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। सदर जमहूरिया ओडिशा के नयागढ़ में भारतीय विश्व बसु शबर समाज के यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के नयागढ़ जिले के कांटिलो में वाक़े श्री नीलमदभा मंदिर जाएंगी और भगवान के दर्शन करेंगी। श्री नीलमदभा मंदिर महानदी दरिया के किनारे के नज़दीक भगवान विष्णु का निहायत कदीम और मशहूर मंदिर है। सदर जमहूरिया आज बाद दोपहर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंचेंगी और भारतीय फिजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए नयागढ़ जिला जाएंगी और मशहूर मंदिर का दौरा करेंगी। मंदिर के दर्शन के बाद सदर जमहूरिया नयागढ़ जिले में कलीपल्ली में भारतीय विश्व बसु शबर समाज फाउंडेशन की तकरीब के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से यौम तासीस तकरीब में शिरकत करेंगी। रात को राजभवन में क़याम करने के बाद आज शाम वो भुवनेश्वर वापस आ जाएंगी। वो कल सुबह दिल्ली लौट आएंगी। हुकूमत ने MSMEs की दर्जाबंदी के लिए इसके मजमूई कारोबार और इसमें सरमायाकारी के तरीक़ेकार में तब्दीली करके इसके बारे में इत्तलानामा जारी किया है, जिस पर 1 अप्रैल से अमल शुरू हो जाएगा। बहुत छोटे और औसत दर्जे के जिस कारोबार में 2.5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी है, उसे माइक्रो कारोबार किया जाएगा। पहले यह हद 1 करोड़ रुपए थी। मजमूई कारोबार की हद 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। जिस MSME में 1.25 करोड़ तक रुपए की सरमायाकारी है, उसे औसत दर्जे का कारोबार माना जाएगा। पहले यह हद 50 करोड़ रुपए थी। इसके मजमूई कारोबार की हद को 2 गुना करके 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में MSMEs की नई दर्जाबंदी के तरीक़ेकार का ऐलान किया था कि इसके लिए इनकी मजमूई सरमायाकारी और कारोबारी मजमूई हद बेतरतीब 2.5 गुना और 2 गुना की जाएगी। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास आज शुरू हो गया। ये 5 रोज़ा इजलास इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा और इजलास की मुद्दत के दौरान कुल 4 नशिस्तें होंगी। ताहम अगर ज़रूरी हो तो इजलास में तोसी की जा सकती है। ऐवान का कामकाज दिन में 11 बजे शुरू होगा। इजलास की अहमियत को उजागर करते हुए दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा माली साल 2025-26 के लिए कौमी राजधानी की माली पॉलिसियों और तरक्यात से मुताल्लिक एक खाका वज़ा करने के लिए ये इजलास निहायत अहमियत का हामिल होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। इजलास के पहले दिन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC के कामकाज पर CAG रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। माली साल 2025-26 के लिए बजट कल पेश किया जाएगा और बुध के रोज ऐवान में इस पर तबादला ख्याल होगा। बजट पर बहस मुबाहिसे के बाद अगले रोज असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। बजट इजलास के आखिरी दिन प्राइवेट बिलों और करारदादों पर तबादला ख्याल होगा। ऐवान में
روزانہ وقفہ سوال بھی ہوگا جس میں متعلقہ وزراء ممبروں کے ذریعے پوچھے گئے مختلف وزارتوں اور محکموں سے متعلق سوالات کا جواب دیں گے۔ اسمبلی اسپیکر نے اجلاس کے دوران ممبروں سے ایوان کے وقار کو برقرار رکھنے اور ضابطوں پر عمل کرنے کی بھی گزارش کی ہے۔ کارروائیاں شروع ہونے سے قبل روزانہ 10:55 پر کورم بیل بجائی جائے گی۔ نئی دلی سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ آج تپ دق یعنی ٹی بی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 24 مارچ کو منایا جاتا ہے تاکہ تپ دق ٹی بی کے سماجی اور معاشی تباہ کن اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے اور اس عالمی وبا کے خاتمے کے لیے کوششوں کو تیز کیا جا سکے۔ یہ دن ڈاکٹر رابرٹ کوچ کی 1882 میں ٹی بی بیکٹیریا کی دریافت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ہاں ہم ٹی بی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، عزم خود کو وقف کر دینے اور مقصد کا حصول۔ یہ موضوع جاری کوششوں پر اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ مقامی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ٹی بی کے خاتمے کے لیے زیادہ مضبوط عزم کو فروغ دیا جائے، خاص طور پر دوا کے خلاف مزاحمت رکھنے والے ٹی بی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی حکومت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے ٹی بی کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں خطرے سے دوچار آبادیوں میں ٹی بی کی جانچ میں اضافہ، ٹی بی مریضوں کی تشخیص اور مفت دواؤں کی فراہمی اور ان مریضوں کو نقشہ پوشن یوجنا کے تحت غذائیت فراہم کرنے کی خاطر ماہانہ 1000 روپے کی ادائیگی شامل ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات 9:30 بجے ٹی بی کی روک تھام اور اس کے علاج کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اروشی بی سنگھ اور نئی دلی کے صفدرجنگ اسپتال کے پلمونری میڈیسن محکمے کے سربراہ ڈاکٹر روہت کمار کے ساتھ کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں: 011-2342-1050 اور 011-2331-4444۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9289094044 یا #AskAIR کے ساتھ ایکس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آنے والے تہواروں کے تناظر میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کی 8 سالہ مدت کے دوران سبھی مذاہب اور برادریوں کے تہوار رواداری اور پرامن ماحول میں منائے گئے۔ تہواروں سے پہلے ریاست میں امن و قانون کی صورتحال سے متعلق جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ حساس وقت ہے اور بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تہواروں کے دوران کئی مقامات پر جلوس نکالے جائیں گے اور میلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ لگاتار چوکس اور چوکنا رہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنے نے 28 اپریل کو انتخابات کرانے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری انتخابات کے لیے اس لیے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کینیڈا میں لبرل پارٹی کے مقابلے مضبوط تر حکومت قائم ہو سکے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پڑوسی ملک امریکہ اور صدر ٹرمپ کے ساتھ تجارتی جنگ سے یہ خطرہ ایک بار پھر لاحق ہو گیا ہے کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے اور یہ اس کی 51ویں ریاست بن جائے، جسے کینیڈا کے عوام نے سرے سے خارج کر دیا ہے۔ جناب کارنے نے کہا کہ انہوں نے گورنر جنرل سے درخواست کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ تحلیل کر دیں اور 28 اپریل کو انتخابات کرائیں، جس سے انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس اچانک اعلان کے دوران کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کو توڑنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اسے ہتھیا سکے، لیکن کینیڈا ایسا نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ خطرہ سنگین ہے، بڑے فیصلے کرنے کے لیے ان کے ملک کو ایک مضبوط تر رائے حاصل کرنا ہوگی۔ ابھی تقریباً ایک ہی ہفتہ ہوا ہے کہ جناب کارنے سے پہلے کے صدر جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارٹی اور کینیڈا کی اپوزیشن کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے سبب استعفیٰ دے دیا تھا۔ جناب کارنے اور ان کی پوری کابینہ کو 14 مارچ کو حلف دلایا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع رستم امیروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے وفود کے درمیان بات چیت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت نتیجہ خیز اور بامقصد رہی، جس میں توانائی، کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیروف نے، جنہوں نے یوکرین کے وفد کی قیادت کی، کہا کہ صدر وولودیمیر زیلنسکی یوکرین اور یورپ میں ایک منصفانہ اور دیرپا امن قائم کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔
اس میٹنگ سے پہلے جدہ میں بات چیت ہوئی تھی جس میں یوکرین نے امریکہ کی مجوزہ 30 روزہ جنگ بندی کو تسلیم کیا تھا۔ یوکرین نے اس جنگ بندی کو امریکہ کی فوجی مدد اور خفیہ معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی شرط پر تسلیم کیا تھا۔ اس دوران امریکہ اور روس کے وفود کے درمیان آج ہونے والی بات چیت کی ان سفارتی کوششوں کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ زیلنسکی نے کل شام اپنے خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ صرف روس اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا کے علاقائی دفتر نے پاکستانی حکام سے بلوچ کارکن مہارنگ بلوچ اور دیگر کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی حکام نے مہارنگ بلوچ اور دیگر کو پرامن مظاہروں کی پاداش میں گرفتار کیا ہے۔ مہارنگ بلوچ کو 38 گھنٹے سے زیادہ غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھا گیا ہے اور انہیں ان کے وکیلوں اور افراد خاندان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بات کہی۔ انسانی حقوق تحریک کی سرکردہ لمبردار اور بلوچ عوام کے حقوق کی وکالت کرنے والی مہارنگ بلوچ کو پرتشدد طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے پولٹ بیورو کے رکن اسماعیل برہوم اور کم از کم 4 فلسطینیوں کو اپنے فضائی حملوں میں ہلاک کر دیا ہے۔ یہ حملے کل جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں میڈیکل کمپلیکس پر کیے گئے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل کے ایک ڈرون نے ایمرجنسی عمارت کی دوسری منزل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس عمارت پر حملہ کر کے حماس کے اہلکار کو نشانہ بنایا ہے۔ بحیرہ احمر میں تعینات امریکی فوج نے یمن کے شمالی صوبے سادہ پر تازہ حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں صوبے کے وسطی شہر سادہ کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جنہیں حوثیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ ان حملوں میں نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ساحلی آندھرا پردیش، یانم، تلنگانہ اور جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں گرج چمک، بجلی اور 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے تیز جھکڑوں کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے انگلینڈ کے شہر وولور ہیمپٹن میں مردوں اور خواتین دونوں کے کبڈی عالمی کپ 2025 جیت لیے ہیں۔ مردوں کی ٹیم نے فائنل میں میزبان انگلینڈ کی ٹیم کو 41 کے مقابلے 44 سے شکست دی۔ We are very happy and our team guys played very well and they have shown their extraordinary performance. As a captain we have the more pressure to maintain the team as well as we have control over team. Then also England team they try to defeat. Then they have played us very well. Then the audience the support of the both the sides for Indian and England also we are very much happy. اس سے پہلے بھارت کی خواتین ٹیم نے بھی انگلینڈ کو اسی جگہ فائنل میں 34 کے مقابلے 57 سے ہرا دیا تھا۔ We are very excited to win the match and we are very happy. We have no pressure, we are free mind and we enjoy the game. We are already plan everything and we plan and after that we will apply that things. With the help of everyone we can cooperate with each other so that's why we can win the match. کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں کل نئی دلی میں پنجاب کی جسپریت کور نے پاور لفٹنگ کا قومی ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے 45 کلو گرام زمرے میں اپنا ہی قومی ریکارڈ توڑتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ڈاکٹر لوہیا کے تعلق سے دیے گئے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ ڈاکٹر لوہیا سماجی انصاف کی علامت تھے۔ جناب مودی نے انہیں ایک ویژنری رہنما، ایک پرجوش مجاہد آزادی اور سماجی انصاف کی علامت قرار دیا۔ روزنامہ پرتاپ، انقلاب اور راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخبارات نے لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت میں تلہن کے بیجوں کی پیداوار میں خود انحصار ہونے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کا دورہ کریں گی اور چھتیس گڑھ اسمبلی کی سلور جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گی۔ حکومت نے ایم ایس ایم ایز کے مجموعی کاروبار اور سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو تازہ شکل دے کر اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس پر 1 اپریل سے عمل شروع ہو جائے گا۔ دلی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ڈی ٹی سی کی کارکردگی پر سی اے جی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنے نے 28 اپریل کو انتخابات کرانے کے لیے کہا ہے۔ بھارت نے انگلینڈ کے وولور ہیمپٹن شہر میں مردوں اور خواتین دونوں کے کبڈی عالمی کپ 2025 جیت لیے ہیں، اور پنجاب کی جسپریت کور نے نئی دلی میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں پاور لفٹنگ میں قومی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔